बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और पीटीआई के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और रात को भी इमरान खान साहब की रहायशगाह में पुलिस ने दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कारकुनों की मुज़ाहमत की वजह से वो दाखिल नहीं हो सके। और तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने आई थी, जबकि पुलिस ज़राए कहते हैं कि वो इमरान खान की हिफाजत के लिए आए थे। हाँ साहब को धमकी मिली हुई है कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। उस धमकी के बाद पुलिस ने बनी गाला के तरफ गलियों की और मुख्तलिफ मकामात की तलाशी ली, सर्च ऑपरेशन किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, डंडे उठाए और मुसल्लह अफराद ने यानी मुसल्लह मुज़ाहमत की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने किसी तसादम से बचने के लिए बैकआउट कर लिया। इसी के साथ कराची में तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा आलमगीर की रहायशगाह पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस की भारी नफरी उनकी रहायशगाह पहुंची। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तिहारी मुहिम चलाई और जिसके बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन आलमगीर अपने घर पे नहीं थे और उनकी रहायशगाह से पुलिस नाकाम और नामराद लौटी है। और दोनों वाक़यात में पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये रात खासी मुश्किल थी। और कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे जो चंद फूंकों में फूल जाते हैं। तो ये औकात भूल जाने वाली और कम ज़र्फ़ी की बातें क्यों कर रहे हैं और कौन लोग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं खास साहब के मुल्तान जलसे में, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बदतज़ीबी और बदतमीज़ी पर मुश्तमिल जुमले अदा किए, जिसके बाद नून लीग वाले तवे पे बैठे हुए हैं और नून लीग वाले बड़े तपे हुए हैं और उनका बस चले तो खास साहब को वो बनी गाला से घसीट कर डी चौक में लाकर उल्टा लटका दें, लेकिन बस नहीं चल रहा क्योंकि खास साहब इस वक्त अपने अरूज पर है और उनके पीछे लोगों की बड़ी तादाद है जो ये भी नहीं समझ पा रही कि खास साहब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो खास साहब की हर उल्टी सीधी हरकत का बाकायदा दिफा करते हैं। मरीम नवाज़ के हवाले से खास साहब ने जो कुछ भी कहा उस पे ज़्यादा हैरानी नहीं है। खास साहब इस किस्म की बातें करते हैं और ख़वातीन के हवाले से उनके जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और वो पहली मरतबा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस पर जो क्राउड रिएक्ट कर रहा है और जो लोग उन पर वालहाना अंदाज में अपनी जान निछावर कर रहे हैं, उनके ऊपर हैरानी है कि वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। उनको ये नज़र नहीं आता कि उनका लीडर उसकी ज़ुबान क्या है। और वो खास साहब ज़ाहिर खास साहब जो चीज़ बेच रहे हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा सेलेबल पॉइंट है और वो है अमेरिका और अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत। खास साहब ने मुल्तान के जलसे में तारीख देनी थी धरने की, लेकिन उन्होंने धरने की तारीख नहीं दी और ये ऐलान कर दिया कि वो इतवार को बनी गाला में अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे और धरने की तारीख देंगे जो प्रोबेबली 25 से 29 मई के दरमियान हो सकती है। तो खास साहब ने मुल्तान के जलसे में ये डेट क्यों नहीं दी? क्या जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके मामला चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हो रही है, जो उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी मंशा के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। तो क्या खास साहब ने ये 2 दिन उन कुव्वतों को दिए हैं या खास साहब ने ये प्रेशर हुकूमत पे डाला हुआ कि आपके पास 2 दिन है और 2 दिन के बाद अगर आपने इलेक्शन की डेट ना दी तो फिर हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? तो हुकूमती ज़राए कहते हैं कि खास साहब इस्लामाबाद आ जाए उनको रोका नहीं जाएगा और हुकूमत उनकी राह में मुज़ाहमत डालने की कोई इरादा नहीं रखती। वो ताकतवर हल्के, वो मुख्तर हल्के जो कि ख़ुद को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल समझते हैं, वो अब न्यूट्रल से ज़्यादा लातल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं और उनका ये कहना या उनका हुकूमत को ये पैगाम है कि अगर हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद आए तो वो हुकूमत की मदद नहीं कर सकेंगे या हुकूमत के कहने सुनने में नहीं होंगे। यानी अगर हुकूमत को लॉन्ग मार्च के शुरा को बज़ौर ताकत रोकना है तो उनके पास क्या तरीक़ेकार है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ अगर उनका साथ नहीं देती तो वो क्या करेंगे? तो कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत इलेक्शन की डेट नहीं देगी, ना वो इमरान खान साहब के दबाव में आ रही है, बल्कि हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि वो 10 जून को बजट पेश करने जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि 10 जून तक तो हुकूमत को सत्ते खैरा है। 10 जून के बाद क्या होगा ये नहीं पता, और क्या हुकूमत 10 जून से पहले इलेक्शन की डेट दे देगी
یہ ناممکن سی بات لگتی ہے. حکومت کا کانفیڈنس جو ہے وہ موجود ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے، بلکہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی اس بنیاد پر ہے کہ جب تک قطر میں ہونے والے مذاکرات کا حتمی نتیجہ نہیں آ جاتا جس کے مطابق حکومت کو سخت فیصلے لینے ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت سخت فیصلے لینے پر تیار ہو چکی ہے اور وہ شرط پر تیار ہوئی ہے کہ وہ مدت مکمل کریں گے. انہیں اقتدار سے اس طرح نکالنا آسان کام نہیں ہے. ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک مخلوط اتحاد ہے جو کہ اس وقت حکومت میں ہے اور خاص اب سڑکوں پر ہے جو ان پر پریشر ڈال رہے ہیں، اور ادارے جو پہلے نیوٹرل ہوئے تھے اب وہ بیک فٹ پہ جا کر ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور انہوں نے خاص صاحب کے دباؤ سے نکلنے کے لیے خاص صاحب کی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی اسی تناظر میں آیا ہے. الیکشن کمیشن نے 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا ہے اور وہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر جس کے اوپر خاص صاحب بڑی تنقید کرتے تھے اور ان کو جانبدار اور مسلم لیگ نون کا نمائندہ کہتے تھے، اس الیکشن کمیشن نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر لی ہے اور اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کر دیا. تو ادارے اپنی نیوٹرلٹی ہر جگہ منوانے کے چکر میں خاص صاحب کی ناجائز باتیں مانتے جا رہے ہیں. اب وہ باتیں جائز ہیں ناجائز ہیں، لیکن خاص صاحب آہستہ آہستہ جو کہ ان اداروں کو دباؤ میں لا رہے تھے اب ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو اس پر کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں یا بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، سیاسی تجزیہ نگاروں کا، کہ ادارے خاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہ خاص صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے اس جنگ میں سے، اس لڑائی میں سے، اس گند میں سے خود کو نکالنا شروع کر دیا ہے. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ جناب ووٹر لسٹیں اپنا ووٹ درست کرا لیں. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کی تیاریاں کیے جانا یا الیکشن کی ہوا کا مارکیٹ میں اتر جانا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں. ایک وہ جو حکومت وقت ہے اور ایک وہ جو کہ نظر نہ آنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے کام نظر آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارے ایسے ہو رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے خاص اب کوئی بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں کریں. الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ بھی الیکشن کی تیاریاں کریں اور حکومت سے کہا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. تو حکومت جو کہ الیکشن کی ڈیٹ اس طرح دینے پر تیار نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ وہ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں. تو ان کا بھی انحصار ہے ان معاملات پر کہ وہ سخت فیصلے کریں اور ملک کو اس موجودہ کرائسس سے نکال لیں. اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں اب آخری 2 ہفتے ہیں جس میں خاص صاحب نے اپنی مائٹ دکھانی ہے، لوگوں کو لے جا کر اسلام آباد بیٹھنا ہے اور وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب ہوتے، اسلام آباد جانے کے بعد کیا اپنے گول حاصل کر لیں گے. یہ ہے وہ پوائنٹ، یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ اب فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے. پچھلے چند دنوں سے جو سیاسی حالات جاری تھے ان سیاسی حالات کے اوپر نواز شریف مکمل طور پر خاموش تھے اور ان کا کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح سامنے نہیں آ رہا تھا. لیکن مریم نواز کے حوالے سے خاص صاحب کے بیان اور حد سے زیادہ گزر جانے پر نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. جو کچھ خان کر رہا ہے، جو کچھ خان کی باتیں ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے. اور انہوں نے یعنی خاص صاحب کے اوپر خاصی تنقید کی کہ جب انہوں نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا، تنقید سے زیادہ بد تہذیبی اور اخلاق سے گری ہوئی بات کی گئی. تو نواز شریف نے یہ کہا، ہماری اخلاقیات کو تباہ کر دیا، بدتمیزی کا کلچر جو ہے نا اس کی بنیاد ڈال دی ایک شخص نے. اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں اور خواتین کی عزت ہمارے معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے. نام لیتا ہے مدینہ کی ریاست کا اور باتیں اور حرکتیں وہ کرتا ہے جو کہ دنیا کے کسی گندے سے گندے معاشرے میں بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی. تو اس نے ہر لحاظ سے جو پاکستان کی تباہی کی ہے. آج مجھ جیسا شخص دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ کیا پاکستان جو ہے وہ ایسے حالات سے باہر نکل سکتا ہے، اور کیا اس ملک کو باہر نکال جو اتنی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا اور جس کے لیے ہم سب نے بہت خدمت کی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہے
کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے اس پاکستان کے لیے، تو یہ پاکستان کو اس طرح سے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہوئے میری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مجرم پچھلے 70 سال کی اگر تاریخ میں کوئی آیا ہے اس کا نام ہے عمران خان. اور ایک اور خبر جس نے سارا دن سیاسی معاملات کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، وہ پنجاب کے اندر 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیے جانا تھا. پی ڈی اے کے 25 اراکین جو کہ منحرف ہونے کے بعد حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہوئے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، جس میں بڑے نامی گرامی لوگ شامل ہیں. علیم خان اور ان کے کچھ ساتھی، علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ اور اسد کھوکھر گروپ، یہ تین چار گروپ تھے جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ آن ملے تھے اور حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا. تو ان 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیے جانے کے بعد پنجاب میں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ یعنی زیادہ ووٹ ہے، اور اسی طرح ان کی اپنی جماعت مسلم لیگ کاف یہ یقین دلا رہی ہے اور یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس بھی مطلوبہ ووٹ موجود ہے. یعنی رن آف دی الیکشن جس میں دوبارہ اگر ووٹ لیا گیا، دوبارہ الیکشن ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو جس جماعت کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. تو اس میں تحریک انصاف کا اپنا دعویٰ ہے اور مسلم لیگ نون کا اپنا دعویٰ، لیکن مسلم لیگ نون کا ایک اور دعویٰ یہ کہ ابھی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ ان کو نئے الیکشن کے لیے نہ کہا جائے. اور نئے الیکشن کے لیے گورنر پنجاب کا ہونا ضروری ہے اور گورنر پنجاب کا عہدہ اس وقت خالی ہے. اور سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں گورنر ہوں، مجھے گورنر مانا جائے، لکھا اور پکارا جائے. ان کا فیصلہ ہونا کہ کیا وہ گورنر ہیں. اگر ان کی گورنری مان لی گئی تو وہ حمزہ شہباز کو دوبارہ الیکشن کے لیے کہیں گے. اگر وہ گورنر نہ ہوئے تو پھر 1 جون کو بلیغ الرحمان پنجاب کے گورنر ہوں گے اور وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو حمزہ شہباز کہیں نہیں جا رہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے اپنی پوزیشن لے چکے ہیں اور خان کے ساتھ تو وہ نہیں ہے لیکن وہ حکومت کے ساتھ بھی نظر نہیں آتے. حکومت کی کوشش یہ کہ وہ الیکشن مقررہ وقت پہ کرائے، جبکہ ادارے یا مقتدر حلقے یا طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ پیغامات فلوٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے اور یہ الیکشن ستمبر اکتوبر تک نپٹا دیے جائے. تو حکومت ڈٹ گئی ہے، وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہی. اگر فوج انہیں گھر بھیجتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا پاکستان معاشی طور پر اور زیادہ بحران کا شکار ہو جائے گا. تو اس وقت مقتدر حلقے بھی یعنی فوری طور پر حکومت کو گھر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اگر گھر بھیجتی ہے تو پھر جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں یا جو دوسرے ممالک کی جانب سے انہیں امداد کی توقع ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے اور پاکستان کی جو یعنی اسٹیٹ کو چلانا مشکل ہو جائے گا اور اسٹیٹ کے اخراجات چلانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے حکومت نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے. انہیں پتہ کہ ہمارے بغیر چارہ کار نہیں ہے لیکن دباؤ موجود ہے اور وہ دباؤ خان صاحب کی جانب سے بھی ہے، اداروں کی جانب سے بھی ہے. اداروں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کرا کے خان صاحب سے جان چھڑا لی جائے. وہ خان صاحب کے حق میں نہ کوئی کمپین چلا رہے ہیں نہ ان کے حق میں کوئی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. مختلف حلقوں پہ اس بات کا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے اور 1 سال تک انہیں یعنی رکھا جائے اور اس کے بعد یعنی سخت فیصلے کیے جائیں، جو کہ غیر آئینی طریقہ ہے کیونکہ کسی بھی نگران حکومت کو 3 ماہ سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اگر کوئی غیر آئینی کام کرنا چاہے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ مثلا آج فوج مارشل لا لگانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن فوج کو بھی علم ہے کہ مارشل لا مسائل کا حل نہیں ہے اور مارشل لا لگانے سے مسائل سنگین ہوں گے. خان صاحب کو بھی صورتحال کا ادراک ہے اور خان صاحب نے تو پورے ملک کے عوام کو امریکی سازش کے پیچھے لگا رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اینٹی امریکن سیگمنٹ بہت زیادہ ہے. 9/11 کے بعد سے جو جنریشن ینگ ہوئی ہے یا بچے پیدا ہوئے ہیں وہ 9/11 اور امریکہ کو بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ اینٹی امریکن ہے، یعنی وہ اینٹی امریکن سوچ رکھتے ہیں، امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. جنہوں نے ڈرون حملے دیکھے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی دیکھی ہے کم عمری میں، کچی عمر میں، تو ان کے ذہن میں امریکہ کے حوالے سے اس طرح کے خیالات موجود ہیں کہ جس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں اور اس کی آڑ میں خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہے.
اب خان صاحب نے جو کچھ ملتان کے جلسے میں کہا اس کو اگر سائڈ پہ رکھے، اس جلسے کے اندر جو انہوں نے ایک اہم بات کی وہ مریم نواز کے حوالے سے کہی تھی۔ کل مریم نواز نے ایک جملہ اپنی تقریر میں کہا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان جیسا فتنہ پاکستان میں موجود ہے میں اپنے خون سے لکھ کے دیتی ہوں کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خاصا پنچنگ تھا، خاصا ٹانٹنگ تھا اور خاصا تکلیف دہ تھا جس کا اظہار خان صاحب نے ملتان کے جلسے میں کیا، لیکن وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پھلانگ دیا۔ ویسے خان صاحب کے نزدیک اخلاقیات کی اپنی تشریح ہے، ان کی تشریح سے باقی پاکستانی اتفاق کریں نہ کریں، لیکن وہ کسی کو بھی ہٹ کرنے کے لیے بلو دی بیلٹ جا سکتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جو کچھ اس جلسے میں کیا، ساہیوال کے جلسے میں، اس کے بعد یہ رد عمل فطری تھا، لیکن سیاست میں بھی آپ کو ہوش سے کام لینا پڑتا ہے اور بلو دی بیلٹ نہیں جایا جا سکتا۔ خاص کر پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین کا بہت احترام ہے، بہت ان کا ریگارڈ کیا جاتا ہے، تو خواتین کے حوالے سے کوئی بھی نازیبہ بات جو ہے وہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو مسلم لیگ نون کی نائب صدر کی حالیہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز اپنی تقریر میں میرا نام اس جذبے اور جنون سے لیتی ہے کہ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا دھیان کریں۔ کسی نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو۔ بلو دی بیلٹ سے کہا جا سکتا ہے، اب اس کو آپ کچھ بھی کہیں، بد تہذیبی، بد زبانی، غلاظت، کچرا، گٹر، اس طرح کی باتیں ظاہر ہے وہ سب کریں گے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ لغار ہوئی ہے اور سارے عمران خان کو جی بھر کے گالیاں دے رہے ہیں اور خان صاحب کے ماننے والے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو مسلم لیگ نون نے بے نظیر بھٹو کو یہ کہا تھا، نواز شریف بے نظیر اور نصرت بھٹو کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، پھر حالیہ دنوں میں خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے بہت سی طرح کی باتیں کی جاتی رہی، لیکن جس طرح کی بات خان صاحب نے کی ہے اس طرح کی باتیں ماضی میں کسی نے نہیں کی۔ یعنی کسی سے ذاتی تعلق جوڑنا، اس سے زیادہ اور کیا آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ گھٹیا پن اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور مریم نواز نے بھی جو اپنے جلسے میں کہا تھا وہ بھی خان صاحب کے اس اٹیک پہ کہا تھا جس میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز خوش آمد میں اس حد تک آگے جا سکتی ہے کہ وہ زمین پر لیٹ جائیں اور ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے۔ تو وہ بھی خاصی تلخ بات تھی جس کا جواب انہوں نے تلخی سے دیا اور اس کے جواب میں خان صاحب نے اس سے زیادہ تلخی دی۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا میں بحث چھڑی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اس کی بیشنگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، جتنے سینئر صحافی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اسد زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف اور وہ تمام سینئر جرنلسٹ جو کہ پاکستانی صحافت کا بڑا نام ہے، سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا جو کچھ خان صاحب نے کہا، لیکن خان صاحب کی جانب سے اس پہ کوئی معذرت نہیں ہے، وہ جا کے اپنے گھر سو گئے۔ اب خان صاحب بیچارے جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی نقل اتارتے ہیں کہ دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح وہ آ جاتے ہیں مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، کبھی وہ نواز شریف بن جاتے ہیں کہ مجھے جواب دو، غلطیاں درست کر لو اور مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نہیں بچایا، اور کبھی نواز شریف کی طرح یہ کہ مجھے زہر کا پتہ ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو وہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی وہ پروجیکٹ میں بھی دوسروں کی نقل مارتے تھے، کام میں بھی دوسروں کی نقل مارتے ہیں، اب وہ اپنی سیاسی لائف سٹائل کے اندر بھی وہ نقلیں مارتے ہیں۔ اور اب پھر یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اگر خواتین کے حوالے سے بد تہذیبی اور بد کرداری والی بات کی ہے تو پھر یہ انہوں نے اپنے پلے سے نہیں کی، وہ کسی کی نقل ہی مارے ہیں۔ تو وہ کہہ سکتے جناب جو ماضی میں سیاستدان کر رہے ہیں وہ میں نے بھی کیا۔ تو خان صاحب کی حرکت سے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو رشتوں کا، چونکہ وہ رشتوں میں زیادہ رہے نہیں ہیں اور اس لیے وہ رشتوں کا ان کو پاس بھی نہیں ہے۔ اور خان صاحب کی اس حد سے بڑی ہوئی زیادتی کو اور اس طرح کی باتوں کو اگر وہ کسی اور دور میں ہوتے جہاں پر ان کو بہت زیادہ سپورٹ نہ ہوتی، شہباز شریف نے بھی کل کہا کہ جتنی سپورٹ خان صاحب کو دی اداروں نے اگر کسی اور حکومت کو دی ہوتی، اس کا 30% دیا ہوتا تو ملک راکٹ کی طرح اوپر چلا جاتا۔
تو یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں جو بھی سول پرائم منسٹر آیا یا جنہوں نے بھی اس ملک کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے خلاف اس کو گرانے میں اداروں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم اور کبھی کسی اور طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، اور زیادہ تر عدالتوں کے ذریعے انہیں کنوکٹ کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیں جو سیاسی بحران پیدا کرنے میں عدالتوں کا زیادہ رول نظر آتا ہے۔ عدلیہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے کہ جس سے سیاسی فس اور سیاسی صورتحال اور زیادہ خراب ہو۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں ہر سیاسی جماعت 4 سال بعد اسی طرح بحران کا شکار کیوں ہوتی ہے، اور کیوں انہیں اس طرح نکالا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ادارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں؟ تو خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے ڈر سے اپنی رہائش گاہ کے گرد حصار بنا رکھا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ لوگ رکھے ہیں، تو انہیں یہ علم ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں بھی روکا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرف حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں رکھا ہوا ہے، جس سے معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت برپا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بڑی کمزور حکومت ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے یا جو کرنا چاہ رہی ہے، جو کر رہی ہے، یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں صرف اس بات پر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے اور ہم سخت فیصلے نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات منوانے کے لیے ایسڈ کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی حاوی نظر آتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا حاوی ہونا در حقیقت خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے پھر روکنے والا کوئی نہیں نا۔ خان صاحب تو اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ اپنے لوگوں کو لے کے کہ جی میں انڈیا میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو یہ لوگ انڈیا میں ان کے پیچھے داخل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ ان پر اعتماد اور ان کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ہیوج جلسے کر رہے ہیں۔ ملتان کا جلسہ بھی ان کا بڑا جلسہ تھا، اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اب وہ لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب پچھلے چند سالوں کے اندر سابق حکمرانوں کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو نفرت بڑھی گئی، جو زہر بھرا گیا، وہ ان کی رگوں میں اتر چکا ہے۔ تو وہ کسی صورت میں بھی ان لوگوں کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے جن کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، یا بے ایمان ہیں، یا لوٹ کے کھا گئے۔ اور یہ جو 9/11 کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ڈرون اٹیک ہوئے، یہ ان میں پوری طرح انوالو ہے۔ اور خان صاحب اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کریں، کیونکہ پچھلے 20 سال میں خان صاحب تو حکمران نہیں تھے، لیکن خان صاحب جب حکمران بنے تو وہ ایک چیپٹر الگ ہے۔ اور یہ جو اینٹی نواز شریف یا اینٹی ایکس پولیٹیشین، ایکس رولرز ہیں، ان کے خلاف جو سوچ لوگوں کے ذہن میں ڈالی گئی، وہ سوچ آج خان صاحب کو کی کام آ رہی ہے۔ اور اب اگر کوئی چاہے بھی کہ اس سے لوگوں کو ڈس ایسوسیٹ کر لے تو آسان کام نہیں ہے۔ خان صاحب تو روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ کے بتا دیتے ہیں جس سے لگتا ہے یہ کہ وہ لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے، وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اب سیاستدان بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ وہ پھر سے حق و باطل کی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اسے آزادی اور غلامی کی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال ان کا نہیں ہے، سوال ان لوگوں کا ہے جو ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کو یہ پتا کہ ایک ایسا شخص جس کا ماضی بہت ہی زیادہ خراب رہا ہے، اور آج بھی جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کے اندر کا عمران خان کون سا ہے، اور ان کے اندر کیا ہے۔ خان صاحب نے عید سے پہلے کہا تھا جی عید کے بعد میری کردار کشی والی ویڈیو آئے گی، تو خان صاحب نے اپنے اٹیک اتنے اسٹرانگ کر دیے کہ وہ ویڈیو نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ویڈیو حکومت کے پاس ہوتی یا نون لیگ کے پاس ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی۔ اور خود خان صاحب یہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، بلکہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف ان کی کردار کشی اس لیے کی جائے گی کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے، ان کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ویڈیوز ہے وہ اداروں کے پاس ہے۔ اداروں نے خان صاحب کی بیشنگ روکنے کے لیے خود کو پیچھے کر لیا، جس سے حکومت کمزور نظر آتی ہے، حکومت کو وہ سپورٹ نظر نہیں آتی۔ حکومت کہتی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور اس میں بیٹھ کے سخت فیصلے کر لیں، ان فیصلوں کو ہم اون کر لیں گے، لیکن آپ اگر اس کو اون کر لیں گے تو اس کی ویلیڈیٹی ہو جائے گی کہ ان فیصلوں کو صرف حکومت نے انڈوز نہیں کیا، اس پاس سے کوئی نہیں آ رہا۔
اور اس وقت جو اداروں کی پوزیشن یہ نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے تو الیکشن میں خان صاحب کو باہر کر دیا جائے، پھر وہ جنہ مرضی رولا پاڑ۔ اس وقت تو ان کے پاس 4-6 جواز موجود ہے، یہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی خان صاحب نے نچلا نہیں بیٹھنا، انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دینے سے وہ جو طوفان اٹھا ہوا چائے کی پیالی میں وہ کہیں بیٹھ جائے گا۔ اب اس کے لیے حکومت تیار نظر نہیں آتی اور حکومت ڈٹ گئی ہے۔ تو ایک طرف حکومت اپنے کام کر رہی ہے لیکن اس کی پوزیشن پکچر میں ان لارجر پکچر کمزور نظر آتی ہے، اور یہ تاثر ابھر ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بجٹ پیش کرے، اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے اور آئی ایم ایف کی خواہشات کو پوری کرتے ہوئے سخت فیصلے کرے، آئی ایم ایف سے بلینز آف ڈالر کی ایڈ لے اور الیکشن کی تاریخ دے اور گھر چلی جائے۔ تو الیکشن مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہے لیکن وہ سخت فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان پاپولر فیصلے جو ہے ان کا ووٹ بینک متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگائی اور ان حالات میں جن حالات میں اس وقت ملک کھڑا ہے اس میں خان صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے، خان صاحب نے ملک کو ان حالات تک پہنچایا ہے، تو یہ یا تو خان صاحب پہ ذمہ داری ڈالی جائے، اور اگر یہ ذمہ داری موجودہ حکومت پر ڈالی جا رہی ہے تو پھر ان کو اس گند کو صاف کرنے کا موقع دیا جائے، یہ موقف ہے حکومت کا۔ لیکن اگر حکومت الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتی اور ادارے حکومت سے الیکشن کی ڈیٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر خان صاحب کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں، اسلام آباد جائیں گے۔ اب وہ نروس کا کھیل شروع ہو سکتا ہے کہ کس کے اعصاب مضبوط ہے، خان صاحب زیادہ دیر اسلام آباد نہیں بیٹھ سکتے، 1-2 دن میں خان صاحب 20-25 ہزار 50 ہزار لوگ لے جائیں گے، 2-4 دن بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ کراؤڈ کو ہینڈل کرنا اور وہاں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پریشر کو اگر حکومت جھیل گئی تو پھر حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن حکومت کو جو اصل خدشہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب اس معاملے میں یعنی وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، وہ اپنے لانگ مارچ کو تصادم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے، کوئی ایسا ڈرامہ کر سکتے ہیں جس سے ملکی حالات خراب ہو جائیں۔ تو یہ اصل ڈر حکومت کا، جس کی وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ ادارے ان کی مدد کریں، لیکن ادارے یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر حتمی انتخابی فرشتوں کی اشاعت کے لیے 20,000 سے زائد ڈسپلے سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، اور جو عوام ہے وہ شناختی کارڈ کے ذریعے یعنی شناختی کارڈ کے مستقل یا عارضی پتے کے مطابق ووٹ درج کر سکتے ہیں۔ تو ملک بھر کے جو ڈسپلے سینٹر ہے وہ 21 مئی سے 19 جون تک جو ہے وہ آپ اس کے اندر اپنی یعنی پتہ چینج کرانا، مستقل یا عارضی پتہ وہ چینج ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی 20,159 ڈسپلے سینٹر ہیں جو کہ تعلیمی اداروں اور عام سرکاری عمارتوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں 12,037، سندھ میں 3,609، خیبر پختونخوا میں 3,040 اور بلوچستان میں 1,473 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تو سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ عارضی پتے پر ووٹ کا ادراج اور منتقلی کرا سکتے ہیں، اور یہ سارے جو فارم ہیں یہ ڈسپلے سینٹر پر الیکشن کمیشن کے دفاتر میں اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، یعنی ووٹر جو ہے وہ اپنے ووٹ کا یعنی ایگزیکٹ کہ وہ کس جگہ پر ہیں وہ اپنا پتہ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور کس جگہ پر ان کا ووٹ بنتا ہے وہاں بھی درج کرا سکتے ہیں۔ یہ بھی خاص صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے، اور ادھر سے انہیں ادارے بھی یقین دلا رہے ہیں کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے ملتان کے جلسے میں لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، کیونکہ اگر وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تو وہ بھی یعنی اپنے پریشر بلڈ کرنے کے بعد موقع دینا چاہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پریشر میں آ جائے گی اور ڈیٹ دے دے گی، تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان پر حملوں کا ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ایجنسیاں انہوں نے رپورٹ دی کہ ان کی سیکورٹی سخت کی جائے، عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ 14 مئی کو سیالکوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے مار دیا جائے گا، اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے۔ 15 مئی کو فیصل آباد میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو ویڈیو دے کر مجھے انصاف دلایا جائے۔ تو اب یہ یعنی ایجنسیاں بھی بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے،
تو یہ اٹیک کون کر سکتا ہے ملک کے اندر؟ کیونکہ جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ خان صاحب کو وہ اب لائک نہیں کرتے یا خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے نہیں رہے، تو وہ تو اپنی پوزیشنیں کلیئر کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا اس بات کے بعد ہی سب اداروں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا شروع کر دی ہے؟ اور یعنی جب سے خان صاحب نے الزامات لگانے شروع کیے تو ادارے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے کہ ساڑھے تے گل نہ آ جائے، اور حکومت جو ان کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ان کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے تو وہ اس معاملے میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر خان صاحب کو کس کی جانب سے تھریٹ ہے یہ بتانا بڑا ضروری ہے، اور جنہوں نے بھی تھریٹ جاری کیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی کو مینشن ضرور کریں۔ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تھریٹ تھا تو انہوں نے نام بتا دیے تھے کن کن کی طرف سے انہیں خدشہ ہے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ اس پر خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید پولیس ان کی رہائش گاہ پر بھی بنی گالہ گئی تھی، لیکن اس کو پھر انہوں نے خان صاحب کی گرفتاری سے اٹیچ کر دی، جی خان صاحب نے پھڑنا آ رہی پولیس، اور وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا اور لوگ باہر نکل آئے۔ جو انہوں نے وہاں پہ 2-3 ہزار لوگوں کو سنا ہے کہ کیمپ لگا کے ٹھہرا دیا بنی گالہ میں کہ وہ خان صاحب کی حفاظت کریں۔ اب کچھ پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں 25 منحرف اراکین نے اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، اور ان میں 16 اراکین کا تعلق ترین خان گروپ سے ہے، 5 کا علیم خان گروپ سے، اور 4 جو ہے وہ اسد کھوکھر گروپ سے ہے۔ نام بتا دیتا ہوں تاکہ پھر اس پہ بات کی جائے کہ پنجاب میں پوزیشن کیا ہے۔ راجہ صغیر احمد، ملک غلام رسول سنگا، سید اکبر نوانی، محمد اجمل، علیم خان صاحب، نذیر چوہان، محمد امین ذوالقرنین، ملک نوال لنگڑیال، محمد سلیمان زوار، نذیر احمد خان، فدا حسین، زہرا بطول، محمد طاہر، عائشہ نواز، ساجدہ یوسف، ہارون، عمران گل، عظمیٰ کارداد، ملک اسد کھوکھر، اجاز مسیح، سبطین رضا، محسن عطا خان کھوسا، میاں خالد محمود، میئر محمد اسلم اور فیصل حیات شامل ہیں۔ اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ 25 منحرف اراکین کا ووٹ کالعدم قرار دینے کے بعد پنجاب میں نمبر گیم چینج ہو گیا اور حکومتی اتحاد کے پاس سادہ اکثریت برقرار ہے، اور پنجاب میں حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت 172 اراکین کی حمایت ہے۔ یہ پنجاب اسمبلی میں جو نون کے لوگ ہیں ان کی تعداد 165 ہے، 4 اراکین ان کے منحرف ہو چکے ہیں، اور پھر ان کی تعداد ہے کہ 161 پیپلز پارٹی کے 7 اور آزاد اراکین 3 اور رائے حق پارٹی کا 1 رکن ملانے کے بعد یہ تعداد بن جاتی ہے 172، اور تحریک انصاف کے پاس اور کافلی کے پاس بھی 168 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں 158 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے 25 لوگ منحرف ہو چکے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں کافلی کے پاس 10 لوگ ہیں، اور چودھری نثار کا ایک ووٹ ہے جو کسی بھی طرف ٹلٹ کیا جا سکتا ہے یا جا سکتا ہے، اور 371 کے وار میں 1 آزاد امیدوار جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو چکا ہے۔ تو ایون ہے پوزیشن، 172 ووٹ ہے حکومت کے پاس، یعنی جو حکومتی اتحاد ہے، اور اتنے ہی ووٹ تقریباً مخالف گروپ کے پاس ہے، یعنی جو پی ٹی آئی اور کافلی کا اتحاد ہے۔ جو حکومتی اتحاد ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس 173 لوگ ہیں، اراکین جو مسلم لیگ نون کے ہیں، مجموعی طور پر 177 تعداد بنتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، وہ آلریڈی ایک الگ گروپ میں ہے۔ تو تحریک انصاف کے پاس اور کافلی کے پاس ملا کے بھی تقریباً 171 لوگ بنتے ہیں، یا 172 ہیں اگر چودھری نثار کا ووٹ شامل کر لیا جائے۔ جنہوں نے ابھی تک کسی جگہ ووٹ نہیں ڈالا تو فیصلہ کن ووٹ ہے ان کا، لیکن یہ دعویٰ کریں ہمارے پاس 1 ووٹ زیادہ ہے۔ تو کس کے پاس 1 ووٹ زیادہ ہے، کس کے پاس 1 ووٹ کم ہے؟ اب حمزہ شہباز صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو ہے، لیکن ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کا ہونا موجود ضروری ہے کہ گورنر ہو اور وہ یہ کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ری پولنگ ہو۔ تو ابھی اس کی یعنی چونکہ گورنر پنجاب نہیں ہے تو اس لیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور انہیں فی الحال سیٹ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ لیکن اس ساری صورتحال نے، یعنی پنجاب میں جس طرح کی صورتحال ہے اور پھر وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے لوگ میں نے کہتا نا گھبراہٹ ہر طرف شروع ہوئی ہے۔ تو گھبراہٹ تو ہے، لیکن حکومت اب آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتی جا رہی ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں میں لگتا ہے کہ حکومت نے اپنی پوزیشن کو کافی سٹیبل کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب بجٹ کی ڈیٹ تک دینے پہ آ گیا۔ اگر حکومت نے چھوڑنا ہو تو پھر ان کو بجٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات میں حکومت اپنا اعتماد شو کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات، اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے خبر یہ کہ حکومت نے
IMF کی زیادہ تر شرائط مان لی ہیں اور پیر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سبسڈی کم کرنے والا معاملہ، یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی جو سبسڈی دی ہے وہ واپس ہو سکتی ہے۔ بلال بھٹو چائنا جا رہے ہیں، اور بلکہ چائنا چلے گئے ہیں، 2 روز کا دورہ ہے ان کا چائنا کا، اور چائنا میں وانگ یی جو کہ چائنی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ دورہ، امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ تو اس حد تک حکومت کے اگر آپ کام دیکھیں 3-4 تو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے ورکنگ موڈ میں ہے اور اتنا زیادہ پینک نہیں ہے۔ پینک زیادہ ان کے پاس ہے، ان کی طرف ہے جنہوں نے اناؤنس کرنا ہے، اور ان کو پڑ رہی ہیں کل سے گالیاں اور برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یعنی خان صاحب نے ویسے یعنی اپارٹ فرام پالیٹکس جو کچھ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کہا، اس پر تو انہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں لگتا یوں کہ وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو ایکسپوز کرتا ہے، ورنہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، لوگ انہیں ولی اللہ سے کم نہیں سمجھتے، یا کسی کے بس میں ہو تو شاید اسے کسی بڑے اس سے بھی بڑے منصب پہ بٹھا دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ جس سے ان کا جو ایک اورا، ایک بت بنا ہوا ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور یہ اب آخری یعنی سپر اوور فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، اور آخری 8-10 دن کا کھیل ہے۔ اس کھیل میں جس کے نرو مضبوط ہوئے، جس کے اعصاب مضبوط ہوئے، اور جو اگریسیولی اپنے فیصلوں پہ عمل کر سکا وہ جیتے گا، اور جس نے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور یہ حکومت کے لیے بڑے فیصلہ کن اور ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ آج کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوئی کل۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔